अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरुबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ दर इश्क गुमशुदा एपिसोड नंबर 11। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। अस्सलामुअलैकुम मामा। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, राफी और शाइस्ता बेगम एक साथ जवाब देते हैं। कैसा मेरा बच्चा? ठीक हूँ मामा, आप सुनाएं घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, वो बस काम से आदा था। बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, शाइस्ता बेगम कहती है। नहीं खाला, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा फिर खाना खाऊँगा। चलो ठीक है। असलान फ्रेश होकर स्टडी में जाता अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ बटन दबाता है तो एक रूम का मंजर आता है। लाइबा घर आती है तो वहाँ ढेर सारे गिफ्ट्स पड़े होते हैं जो असलान ने भेजे थे। असलान इन 3 सालों में लाइबा की हर कामयाबी पर गिफ्ट्स भेजता था जिन्हें लाइबा बहुत संभाल कर रखती थी। उसे असलान ने कुछ दिन पहले गिफ्ट्स के साथ लेटर भेजा था क्योंकि वो कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी जिसमें उसने उसे बताया था कि उसका मिशन था। उस पर लाइबा को बुरा लगा कि वो असलान को इतने सालों से गलत समझ रही थी, पर वो अभी भी उससे बात नहीं करती थी कि उसने ये बात उससे पहले क्यों नहीं बताई। अभी वो अपने कमरे में जाकर असलान के गिफ्ट्स देख रही थी जब उसका फोन बजता है। वो देखती है तो शाइस्ता बेगम की कॉल होती है। वो कॉल रिसीव करती कमरे से बाहर निकल जाती है। लैपटॉप पर लाइबा के रूम का मंजर वाज़ेह था जहाँ वो मुस्कुराते हुए गिफ्ट्स देख रही थी। उसे देखकर असलान के होंठ बहुत मुस्कुराहट में ढल जाते हैं। किसी की कॉल आने पर वो कमरे से बाहर जाती है तो कमरे में जाता बेड पर लेटता है जब दाइम दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। भाई आप आ गए और मुझसे मिले भी ना। दाइम और अब्दुर्रहीम उसके सर पर खड़े होते मासूम शक्ल बनाकर कहते हैं, आ गए मेरे शहजादे। असलान बेड से उतरकर इनके गले मिलता है। भाई हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया। अच्छा अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ फिर मिलकर खाना खाते हैं। ओके भाई। असलान लाउंज में जाता फारिस, हैदर और शहीर साहिब से मिलता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। कल हम लोग मलक मेंशन जाएंगे दाइम के लिए दोहा का हाथ मांगने। शहीर साहब कहते हैं, जिस पर दाइम पीछे मुंह करता मुस्कुराता है जबकि इसकी सरकत पर फारिस और दाइम ने बहुत मुश्किल से अपने कहके का गला दबाया था। बाबा परसों मैं लंदन जा रहा हूँ। लाइबा को साथ लेकर ही आओगे? जी ठीक है। सब लोग इस वक्त मलक मेंशन में थे। दोहा और दाइम की अगली महीने की 2 तारीख को बारात थी। दोहा वीडियो कॉल पर लाइबा से बात कर रही थी जब असलान उसके पास आता है। आप आ जाए ना जल्दी, मलाइका भी नहीं है, दिल नहीं लगता मेरा। ओह मेरा बेबी रो मत, आ जाऊंगी मैं। कब आएंगी? जब तुम्हारा भाई मुझे मनाने आएंगे। असलान इसकी बात सुनता मुस्कुराता है। चलो ठीक है, बाद में बात होगी, बाय बाय। तो फिर आप कब जा रहे मेरी बहन को मनाने? दोहा फोन साइड पर रखते हुए पूछती है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। असलान लंदन के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे वहां पहुंचता। उसने पहले ही सारा इंतजाम किया हुआ था। असलान सुबाइना के जरिए लाइबा के लिए लिया हुआ ड्रेस उस तक पहुंचाता है और उसे 9 बजे लाइबा को लेकर आने का कहता है। लाइबा बेबी, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है और तुम्हें मेरे साथ जाना है। अब जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आ जाओ। ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? है एक, अब तुम जल्दी करो यार, आज बिल्कुल मूड नहीं है। जाना है तुमने वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अच्छा जा रही हूँ। वो स्पाइना के हाथ से ड्रेस लेते हुए कहती है, ये पहनूं? लाइबा ड्रॉर में देखते हुए कहती है, ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा बर्थडे के लिहाज से? नहीं बिल्कुल ठीक है, जल्दी रेडी हो जाओ। ओके। इसके जाते ही स्पाइना असलान को डन का मैसेज करती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। लाइबा रेड मैक्सी पहनने वालों की हाई टेल की ये बहुत हसीन लग रही थी। थैंक यू बेबी, अब तुम भी रेडी हो जाओ। हाँ यार, तुम ड्राइवर के साथ जाकर उसका गिफ्ट ले आओ, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। ओके। आधे घंटे बाद ड्राइवर को एक घर के सामने उतारता है। वो स्पाइना को कॉल करती है क्योंकि ड्राइवर जा चुका था। यार ये कहाँ छोड़ गया और बता भी कुछ नहीं रहा था। एक दफ़ा ये मेरे सामने आए, मैं इसका। रिलैक्स बेबी, तुम अंदर तो जाओ, मैंने ही उसे कहा था। स्पाइना नाराज ना हो, अंदर जा रही हूँ। असलान लाइबा का इंतज़ार करता है। जब गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है तो वो सब लाइट्स को ऑफ करवा देता है। जैसे ही लाइबा अंदर आती है हर तरफ गुलाब के फूल की पत्तियाँ थी। वो उन पर चलती हुई लॉन तक जाती है जहाँ हर तरफ कैंडल्स और एक तरफ आई एम सॉरी माई लव लिखा हुआ था। अभी वो सब देख रही थी जब पीछे से असलान उसे अपने हसार में लेता है। आई एम सॉरी जानम, प्लीज़ माफ़ कर दो।
اتنی سزا کافی ہے۔ عدنان اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا زور سے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ پلیز معاف کر دو۔ نہیں کروں گی۔ کیوں جانم؟ پہلے آ کر نہیں بتا سکتے؟ آپ ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ لائبہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہتی ہے۔ جانم سوری۔ دور ہٹے۔ جانم اتنی دیر میں تم سے دور رہا ہوں، آج تو سوچنا بھی بد، میں ناراض ہوں آپ سے۔ میں منا لوں گا، کہتے ہی وہ اس کے گال پر شدت سے لب رکھتا ہے۔ پلیز جانم معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتا ہے تو لائبہ مسکراتی ہے۔ ایسے معاف نہیں کروں گی، پہلے کان پکڑے۔ جانم، وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے گھورتا ہے۔ میں دوبارہ ناراض ہو جاؤں؟ اوکے سوری جانم، پلیز معاف کر دو۔ عدنان اپنے کان پکڑتے ہوئے کہتا ہے تو لائبہ مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتی ہے۔ آئی مس یو ٹو جانم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ایک ٹیبل پر آتا اسے بٹھاتا ہے۔ کیا کھائیں گی آپ؟ جو آپ کھلا دے۔ اوکے۔ عدنان اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور خود اس کے ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ کھانے کے بعد وہ اس کے لیے گانا گاتا ہے۔ ماہی مینوں چھڈیو نا کہ تیرے بن دل نہیں لگنا، جتھے بھی تو چلنا اے ماہی میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا، تو جی سکدی نہیں میں جی سکدا نہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں ہر طرف گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری تھی۔ جاؤ چینج کراؤ، تھک گئی ہوگی، کل واپس بھی جانا۔ کہاں؟ پاکستان نہیں جانا کیا؟ نہیں جانا۔ وہ چینج کر کے آ کر بیڈ پر لیٹتی ہے جہاں اسلان اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے آتے ہی اس کو اپنے حصار میں لیے سو جاتا ہے۔ آج کتنی دیر بعد وہ پرسکون ہو کر سویا تھا۔ آج سب لوگ شاہ مینشن آئے ہوئے تھے کیونکہ لائبہ 3 سال بعد واپس آ رہی تھی۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے، جلدی جاؤ۔ رافعہ بیگم دائم کو کہتی ہے۔ جی ماما، بس نکل رہے ہیں، چلے؟ فارس کہتا ہے۔ میں بھی جاؤں گا، عبدالرحیم کہتا ہے۔ آ جاؤ میرے شیر، فارس عبدالرحیم کو کہتا ہے اور وہ تینوں ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں۔ جانم اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے، فلائٹ مس ہو جائے گی۔ میں تو اٹھی ہوئی ہوں، آپ ہی نہیں اٹھ رہے۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی طرف جاتی ہے جبکہ اسلان اس کی بات پر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے اٹھا رہا تھا پر وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتہ کر کے ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ فارس، دائم اور عبدالرحیم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب عبدالرحیم کی نظر ان دونوں پر پڑتی ہے تو بھاگتے ہوئے جاتا لائبہ کے گلے لگتا ہے جبکہ اسلان فارس اور دائم سے ملتا ہے۔ آپی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا میری جان۔ کیسی ہو میری جان؟ فارس پوچھتا ہے۔ میں ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں اور میرے بھتیجے کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم بھابھی، دائم ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ بھائی، دائم تنگ نہیں کرو اسے۔ کیسی ہے میری جان؟ دائم اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہوں، چلو گھر چلتے ہیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فارس کہتا ہے تو وہ سب گاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے مل کر وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ جی میری جان، ادھر آؤ۔ شیان، فارس کا بیٹا، اپنی توتلی زبان میں لائبہ کو کہتا ہے۔ جی بولو، لائبہ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہتی ہے تو اس کے گال پر کس کرتا ہنسنے لگتا ہے جسے دیکھ واقعی سب بھی ہنستے ہیں۔ اوئے چھوٹو، تم میری بہن سے دور رہو، دائم مصنوعی غصے سے کہتا ہے۔ چاچو، آپ میرے بھائی کو ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ ریان لائبہ کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے۔ لو جی، آ گیا تمہارا بھائی، ورنہ تم نے مجھ سے بچنا نہیں تھا۔ کیسے چپک کے بیٹھے ہیں میری بہن کے ساتھ، نکلو یہاں سے، دائم ان دونوں کو گھورتا ہوا کہتا ہے تو وہ دونوں معصوم شکل بناتے ہیں۔ اور میں تو مذاق کر رہا تھا، میں اپنے شہزادوں کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ باری باری دونوں کے گال چومتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ دونوں مسکراتے ہیں۔ یہ امان بھائی نظر نہیں آ رہے، لائبہ کہتی ہے جس پر اسلان مسکراتا ہے۔ اس کو بھی کام تھا، جا رہا ہے، راستے میں ہے۔ اچھا، میں نے آپ سب لوگوں کو بہت مس کیا تھا، ہم نے بھی، ملائکہ بھی نہیں تھی نا؟ دوحہ کہتی ہے۔ ہاں، آج کل بہت مصروف رہتی ہے، عروج کہتی ہے۔ ہاں، بس سوات میں کیمپ لگا تھا، وہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ اچھا، ہاں، آج آ رہی ہے امان کے ساتھ واپس؟ سچ میں وہ آ رہی؟ دوحہ اور لائبہ ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ہاں جی، کر لے یقین، اسی لیے تو امان بھائی بھی وہاں ہیں، دائم ہنستے ہوئے کہتا ہے جس پر باقی سب بھی ہنستے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا ایکسیڈنٹ کے بارے میں۔ گڑیا پریشان ہو جاتی اس لیے نہیں بتایا۔ 3 سال پہلے امان بار بار اسلان کو فون کر رہا تھا پر وہ اٹھا نہیں رہا تھا جب اچانک اسے اسلان کے نمبر سے کال آتی ہے۔ اسلان یار، کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک ہے کیا؟ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف کوئی انجان آدمی تھا جس نے بتایا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ لوگ ہسپتال لے کر جا رہے۔ اس کی بات سنتا وہ فوراً ہسپتال کے لیے نکلتا ہے۔ راستے میں اس نے فارس اور سالار کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ICU کے باہر کھڑا تھا۔
سرار، فارس اور حیدر صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ اصلان کو کم چوٹیں لگی تھی، وہ خطرے سے باہر تھا، اس لیے اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا، جبکہ ملائکہ کا اب تک آپریشن چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو امان اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ سوری، ہم نے بہت کوشش کی پر ان کے سر پر چوٹ بہت گہری لگی تھی اور خون بھی بہت ضائع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ امان، چھوڑ اسے۔ سالار امان کو پیچھے کرتا ہے۔ سوری ڈاکٹر، سنبھالے خود کو، فارس حیدر صاحب کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے۔ ڈاکٹر، وہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ لوگ دعا کریں، انہیں 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے اور 1 سال بھی۔ کہتے ہی ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس حادثے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اصلان اب بالکل ٹھیک تھا، وہ بھی ملائکہ کے پاس بیٹھا تھا جسے روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ میری جان، پلیز اٹھ جاؤ، بھائی کو تنگ نہیں کرو پلیز۔ اچھا، ناراض ہو؟ سوری گڑیا، پلیز ناراض نہ ہو، اٹھ جاؤ، تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا۔ اصلان اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا پر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اصلان، فارس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ان دونوں کو دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا ہے۔ اصلان سرخ بھیگی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھ رہا تھا۔ بائی اٹھ نہیں رہی ہے، آپ کہیں نہ اٹھ جائے۔ مجھے تنگ نہ کرے میری گڑیا، تو مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی، اصلان فارس سے کہتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا لیتا ہے۔ اصلان، سنبھالو خود کو، ہم نے باقیوں کو بھی سنبھالنا ہے، امان کو، خالہ کو، ماما کو۔ بائی مجھے پلیز اس کے پاس لے جائے، وہ میری بات ضرور مانے گی، دوہا روتے ہوئے سالار سے کہتی ہے۔ میری جان، وہ گھر آ جائے گی، آپ اس سے مل لینا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، سالار اسے پیار سے سمجھاتا ہے۔ عروج، سنبھالو اسے۔ جی ماما، ایسے رو کر اپنی طبیعت خراب کریں گی تو پھپھو کو کون سنبھالے گا؟ اپنی بچی کو ایسی حالت میں دیکھا نہیں جاتا، ہنستی کھیلتی رہتی تھی اور اب بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، آپ دعا کریں انشاءاللہ۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، پھپھو کو بتا دیجیے گا۔ اچھا، دھیان سے جانا۔ جی ٹھیک ہے۔ ملائکہ کو گھر لے آئے تھے، اس کے پاس ہر وقت ایک نرس موجود رہتی تھی۔ اس حادثے کے بعد سب بہت خاموش ہو گئے تھے۔ دائم اور عبدالرحیم اکیلے ملائکہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، امان کی بھی یہی حالت تھی۔ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ آج 1 ماہ ہو گیا تھا پر ملائکہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ابھی امان اس کے پاس تھا۔ اٹھ جاؤ پلیز یار، نہ تنگ کرو اتنا، پلیز۔ میں بالکل تنگ نہیں کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس سے بات کر رہا تھا جب اصلان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اصلان، تم کہو، تمہاری بات مانتی ہے نا؟ پلیز کہہ اسے۔ گڑیا پلیز اٹھ جاؤ، اب ہم میں اور ہمت نہیں ہے۔ اصلان ابھی بول رہا تھا جب امان کی نظر ملائکہ کی ہلتی انگلیوں پر پڑتی ہے۔ اصلان، ملائکہ موو کر رہی ہے۔ ملائکہ میری جان پلیز اٹھو۔ وہ ہلکی آنکھیں کھولتی ہے۔ ملائکہ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ امان اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ اپنے سر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے گڑیا؟ بتاؤ مجھے، اذنان پوچھتا ہے جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ تم یہی بیٹھو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں جلدی۔ آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لائی ہیں، ورنہ کوئی چانسز نہیں تھے ان کے، ہمیں بالکل امید نہیں تھی۔ ویسے اب یہ ٹھیک ہے پر سر میں چوٹ گہری تھی، آپ یہ میڈیسن 1 ہفتہ اور دیں انہیں۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر، مائی پلیئر۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ سب اس کے پاس بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے۔ لائبہ کو اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ پریشان ہو جاتی اور انہیں ایک اور خوشخبری ملی تھی، فارس باپ بننے والا تھا اور امان اور ملائکہ کے نکاح کے بارے میں بھی سب کو پتہ چل گیا تھا، جس پر دوحہ اسے بہت تنگ کرتی تھی۔ وقت بہت جلدی سے گزر رہا تھا۔ ملائکہ کا MBBS کمپلیٹ ہو گیا تھا، سالار کا بیٹا ریان 2 سال کا ہو گیا تھا، جبکہ فارس کا بیٹا شیان 1 سال کا تھا۔ دونوں اپنے چاچو پر گئے تھے۔ شیان اصلان کی کاپی تھا جبکہ ریان امان کی کاپی تھا۔ دونوں کی دوستی بھی بالکل ان دونوں جیسی تھی۔ ان دونوں کی شرارتوں سے ہر وقت گھر میں رونق رہتی۔ حال ابھی وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب گاڑی کے ہارن کی آواز آتی ہے۔ لو آ گئے، دائم کہتا ہے جس پر سب مسکراتے ہیں۔ شیان اور ریان دونوں لان میں کھیل رہے تھے جب ملائکہ کو گاڑی سے اترتے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ پھپھو، پھپھو، میرے شہزادے کیسے ہو دونوں؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی دونوں کو اپنے گلے لگاتی ہے جبکہ وہ دونوں اس کے گال چومتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ارے یار، مجھ سے بھی مل لو، امان ان کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے۔ چاچو، وہ دونوں ہنستے ہوئے امان کے پاس جاتے ہیں۔ چلو اندر چلے، امان کہتا ہے۔ پھپھو، شیان بازو اوپر کو پھیلائے ملائکہ کو بتاتا ہے، جس کا مطلب ملائکہ سمجھتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھاتی ہے جبکہ ریان نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔
جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔